वबी वहुव खैर नासिर व मुईन। हमारी बहस मुकद्दमाती तौर पे इसमें थी कि आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, और उसमें फिर जो बात है वो ये है, जो इंतहाई बात है वो ये कि वो हमारी जगह ले सकता है या नहीं ले सकता, इंसान की जगह लेकर मर्जाए तकलीद बन सकता है या नहीं बन सकता है। अल्टीमेट लेवल उसका वो है, व इल्ला उससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा उसमें कोई कलाम ही नहीं है, कोई बहस ही नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फ़ायदा होगा या नहीं होगा। उससे यकीनन फ़ायदा होगा, और उस पे काम हो भी रहा है, और टेक्नोलॉजी इस सूरत में आगे बढ़ रही है कि उससे फ़ायदा उठाए बग़ैर आगे बढ़ने का, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, कोई सूरत बाकी नहीं रहती है। आजकल की इस दौर में, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, आजकल के इस दौर में तरक्की का दारोमदार ही डेटा के ऊपर है, और जो सबसे कीमती चीज़ बिकती है और ख़त्म होने वाली नहीं है वो डेटा है। जैसे गुज़श्ता दौर में जहाँ ज़्यादा तरक्की आई, जहाँ ज़्यादा पैसा आया, वो जगह था जहाँ से तेल निकला। तेल सरवत के लिए, माल के लिए, तरक्की के लिए एक अलामत थी, और जहाँ जहाँ से तेल निकल रहा था वो कंपनीज जो हैं वो दुनिया की मालदार तरीन कंपनीज में से थी, और दुनिया का सारा पैसा उन ममालिक की तरफ सराजीर होना शुरू हुआ जहाँ से तेल निकला। और आज हम देख रहे हैं कि उन ममालिक के लोगों में कोई अहलियत न होने के बावजूद वो शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उनके यहाँ बुर्ज खलीफा भी बन जाता है और वगैरह वगैरह भी हो जाता है। तो इसका मतलब असल ये था कि ये उनकी सलाहियत की बुनियाद पे नहीं था, बल्कि तेल की बुनियाद पे था। जहाँ से तेल निकला वहाँ इनकलाब आ गया, और उधर खूब पैसा आया। ये सिलसिला अभी तक आपको पैसा नज़र उन मुल्कों में आ रहा है जहाँ तेल है, लेकिन अगर उन कंपनीज की तरफ निगाह किया जाए जो ज़्यादा पैसा बना रही हैं अब, तो उनमें टॉप 10 में से सिर्फ एक कंपनी तेल वाली रह गई है, बाकी सारी कंपनीज टेक्नोलॉजी वाली हो गई हैं। और जो टेक्नोलॉजी और इसके ज़रिए ऊपर आ रहे हैं वो समझदार लोग हैं, वो उनकी तरह नहीं है जिनके यहाँ तेल निकला उनको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, और उन्होंने पहले अय्याशियाँ करना शुरू की, और उसके बाद अभी जो बुर्ज वगैरह बना रहे हैं और जो काम कर रहे हैं, या लाइन सिटी बना रहे हैं वगैरह वगैरह कर रहे हैं, जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, नमूद ज़्यादा है। ये तेल ख़त्म हो जाना है आइंदा 40 साल, 50 साल, 100 साल, बहुत ज़्यादा हुआ, इस तेल ने ख़त्म होना है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। लेकिन जिस तरह तरक्की के लिए, तरक्की भी नहीं कहूँगा उसे मैं, पैसे लाने के लिए एक इंजन तेल था, उस तरह अब जो इंजन टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी के इंजन को चलाने वाला डेटा है। अब ये डेटा है जो बिकेगा, जो ख़त्म भी नहीं होगा, जो ज़्यादा होता जाएगा। 100 साल बाद, 200 साल बाद ख़त्म हो गया, अब हम क्या करें, ये बात टेक्नोलॉजी में नहीं है। अच्छा, अब ये जो डेटा है जो इतना अहमियत हासिल कर गया है, जो बिकता है, और जिसकी बुनियाद पर सारी चीज़ें बिकती हैं, पता नहीं अब आपको उसमें कितनी मारिफत है, या मेरी तरह आप इससे नाबलद हैं, तो इस पे काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमने ये देखना है कि ये डेटा हमें क्या फ़ायदा देता है। फ़िक़्ह में, इस्तिंबात में ये डेटा हमें कोई फ़ायदा देगा कि इस बुनियाद पर, डेटा की बुनियाद पर जो तरक्की और जो टेक्नोलॉजी और जो चीज़ उस्तवार होने जा रही है, और डेटा सब चीज़ें तब्दील कर रहा है, जी, वो हमें फ़िक़्ह में क्या फ़ायदा देगा। हमें तिजारत में तो फ़ायदा दे सकता है,
آج کل یہ جو چین بنے ہوئے ہیں سٹورز، اس کا مالک ایک ہوتا ہے، اس کے ہزاروں چین ہوتے ہیں، وہ سارے چل رہے ہوتے ہیں، کوئی منشی گڑبڑ بھی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ ڈیٹا ہے، کتنا مال آیا سکین ہوتا ہے، اور ڈیٹا ابھی اس کو کمپائل کرنا اور وہ کرنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف ایک ٹک ٹک سے وہ ہو جاتا ہے، وہ ڈیٹا ہو گیا، اور جتنا مال اس سے نکلا ہے سٹور سے، اس کا بھی سارا ڈیٹا ہے، تو وہ گھر بیٹھے آرام سے اپنے چائے پیتا رہے، گفتگو کرتا رہے، اس کا سب پتہ چلتا رہتا ہے کہ اس کی دکانوں میں اس کے جو وہ ہے کیش اینڈ کیریز ہیں، مال ہیں، ان میں کیا ہو رہا ہے۔ اور ابھی تو وہ اور بھی آگے، آپ جائیں اور شیلف سے چیزیں اٹھائیں اور دکان سے چلے جائیں، آپ کو کسی کو کچھ نہیں بتانا، کسی کو کچھ نہیں کرنا، کسی کو کوئی پیسہ نہیں دینا، وہ پیسے خود بخود آپ کے اکاؤنٹ سے، موبائل سے کٹ جائیں گے، آپ اٹھائیں گے، اپنی ٹرالی میں رکھیں گے، چل پڑیں گے۔ یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے؟ ڈیٹا سے ہو رہا ہے۔ ہمیں کیا کام دے سکتا ہے استنباط میں؟ استنباط سارا بھی ابھی ہمارے پاس ڈیٹا کی شکل میں موجود ہے۔ مثلا ایک مثال دیتے ہیں، ایک مستبصر ہو جاتا ہے شخص، اور اس نے استبصار سے پہلے جو عمل انجام دیے ہوئے ہیں، اس کے نماز، اس کے روزے، اس کا حج، اس کا زکوٰۃ، وہ سب صحیح ہے، یا استبصار کے بعد اس نے ان عمل کو اگر تو مطابق ہے تو فبہا، اگر مطابق نہیں ہے تو دوبارہ انجام دینا ہے۔ اس میں کچھ فقہا نے آگے کہا کہ یہاں پہ قاعدہ الزام جاری ہوگا، کیونکہ وہ اس وقت اس پر جو چیز ملزم تھی، الزام اس کے اوپر یہی فقہ حنفیہ تھا مثلا، وہ اس کے مطابق کام انجام دے رہا تھا، تو یہاں پر بھی اس نے جو پہلے کام انجام دیے وہ صحیح ہے۔ ویسی قاعدہ الزام کس جگہ کے لیے ہے؟ جو ہماری معلومات ابھی ہیں اس کے مطابق یہ مخاصمات قضائی کے لیے ہیں، کہ جہاں پر دو لوگوں میں کوئی وہ ہو جائے، مخاصمہ ہو جائے، اور وہاں پر پھر وفاء طرفین کے لیے ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ تم نے یہ بات مان لی تھی، ٹھیک، اور اس کی بنیاد پر یہ قاعدہ الزام ہے۔ یہ قاعدہ الزام کو آپ لے کے آ جائیں استفسار وغیرہ میں، یہ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، اس کے لیے پھر آپ کو ڈیٹا چاہیے کہ ہم فقہ میں آیا ایسا ہوا ہے یا ایسا نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد ابھی ہم آج انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے، فقہ بھی پڑھیں گے، اس کے بعد فقہ کا درس ہوگا، وہاں ہم اس کے روایت میں مورد کو وہاں ہی زیادہ بحث کریں گے۔ ایک راوی ہے، اس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ راوی مشترک ہے دو میں، یہ راوی جب دو میں مشترک ہے، ان میں سے اس روایت میں یہاں کون سا راوی ہے، اسے ابھی فقہا نکالتے ہیں رجال کے ذریعے کہ یہ کیونکہ اس کا استاد یہ تھا، اس کا شیخ یہ تھا، اس کا شہر یہ تھا، اس کا زمانہ وہ تھا، اس سے نکالتے ہیں کہ یہ کون سا راوی ہے۔ یہ کام جو ابھی انتہائی مشکل ہے اور اس دقت سے نہیں ہو سکتا ہے، اے آئی آنے کے بعد یہ بالکل سہل ہو جائے گا، بالکل آسان ہو جائے گا، اور یہ سوال ہی نہیں رہے گا کہ یہ کون ہے، انلیس بالکل انہی تمام خصوصیات کے ساتھ دو شخص ایک نام کے ساتھ ہوں، ایک ہی شہر میں ہوں، سب کے استاد بھی ایک ہوں، اور پتہ نہیں کیا اس کے والد بھی ایک ہوں، وغیرہ وغیرہ، وہ ایک انتہائی مشکل سچویشن میں جا کے وہ ہوگا، وَإِلَّا یہ چیزیں جو ہیں آپ کو حل کر کے دے دے گا، ٹھیک۔ اچھا، اب یہ جو آپ کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یہ اگر آپ کو قطعی فتویٰ دے دیتا ہے، آپ کو اس سے قطع حاصل ہو جاتا ہے، اور آپ حجیت قطع کے قائل بھی ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ تو قطع قطع کو بھی حجت کہتے ہیں، آپ اس میں کسی تصرف کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ اب اس کا فتویٰ آ گیا اور اس سے آپ کو قطع حاصل ہو گیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مورد میں نہیں کہتے، مشابہ مورد میں، کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کو جنس جو آپ نے اس کو ڈیٹا دیا، اسی میں آ جاتا ہے، چلے اس کو آپ نے ڈیٹا دیا ہے،
آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ڈیٹا آپ نے دیا ہے، ٹھیک، وہ جب اے جی آئی پہ چلا جائے گا تو خود بھی اپنے لیے ڈیٹا بنائے گا. وہ جو ڈیٹا ہے وہ اگر ظنی ہے تو حکم بھی کیا ہو جائے گا؟ ظنی ہو جائے گا. اگر ڈیٹا قطعی ہے تو حکم بھی قطعی ہو جائے گا. ٹھیک، تو ہم ادھر قطعی کو مانیں گے، ظنی کو ماننے کے لیے ہم پھر دلیلوں کی طرف چلے جائیں گے کہ یہ ظنی قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے. ٹھیک، اچھا، اے آئی میں آنے کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈیٹا ابھی ہم اگر ظنی ڈیٹا ہے ہمارے پاس اس سے ہم قطعی حکم کو استخراج کر سکتے نہیں کر سکتے؟ کر سکتے. ایک روایت ہے وہ اس کی سند ظنی ہے، لیکن اس ظنی کو اور ظنی کے ساتھ رکھ کے یا کسی قطعی کے ساتھ رکھ کے اس سے جو نتیجہ نکلے وہ قطعی ہو، یہ ممکن ہے. وہ ظنی یہ صدور ہے، قطعی الدلالہ ہے، اور باقی قرائن کے ساتھ یہ تمام ظنی مل کے آپ کو قط دے دے، ہو سکتا ہے. بس اس لیے یہ کہنا کہ اگر ہم اس کو قطعی ڈیٹا دیں گے تو ہی قطعی حکم آئے گا، ایسا نہیں ہے. قط کتنا حجت ہے حجت نہیں ہم نے پہلے بات کی ہے، ابھی اس کو اسی جگہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم اس بنا پہ بات کر رہے ہیں جو لوگ حجت قط مطلقہ کے قائل ہیں ان کے لیے یہاں پہ مشکل ہو جائے گی. آپ اے آئی کو ایک اہل خبرہ مان سکتے ہیں یا نہیں مان سکتے؟ ٹھیک ہے نا، کہ بھائی اسے پتا تو ہے نا. آپ باقی لوگوں سے اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ماہر ہے، یہ متخصص ہے، اور ان سے پوچھ کے ان کی باتوں پہ آپ عمل کرتے ہیں. مثلا آپ مجتہد ہیں، استنباط کے لیے آپ کو لغوی کی بات کو ماننا ہے. آپ لغوی کی بات کیوں مانتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی یہ اس کو کیونکہ یہ اہل خبرہ ہے. یہ نا، اس کی خبرویت کو آپ وہاں پہ مان رہے ہیں، یہ جو اس سے بڑا خبرہ آ گیا ہے اس کی کیوں نہیں مانیں گے؟ ابھی یہ مجتہد کے سامنے کھڑا نہیں ہوا ہے، مجتہد کو رہنمائی کر رہا ہے. ہم نے پہلے کہا ہے کہ اس میں کوئی کلام ہی نہیں ہے کہ آپ اس سے رہنمائی لیں گے، مدد لیں گے. آپ کا مددگار ہے، معاون ہے نا. ابھی آپ کو اس پر اعتماد نہیں آ رہا ہے، آپ سے آشنائی نہیں ہے، لیکن کل کو آپ لوگوں نے اس کے گرفتار ہونا ہے نا. ابھی جوانی ہے، ابھی آپ کو بیساکھی تو سمجھ میں نہیں آتا نا، ویل چیئر بھی سمجھ میں نہیں آتا. کل بڑھاپا آئے گا اور باقی رہے تو ہمیں ویل چیئر پہ بھی آنا ہے، عصا بھی لینا ہے. تو یہ بڑھاپا انسانیت پہ آ رہا ہے. اچھا، جو متخصص ہے، کارشناس ہے، اسپیشلسٹ ہے، اس سے آپ فتویٰ یعنی فائدہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ خود بھی ایک بحث ہے کہ کن مجتہد کو تمام علوم میں، مقدماتی علوم میں خود ہی ماہر ہونا ہے یا وہ آگے اعتماد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اس میں شک نہیں ہے کہ وہ تمام علوم میں خود ماہر نہیں ہو سکتا ہے، کہیں نہ کہیں اسے اعتماد کرنا ہوتا ہے. اب وہ بارڈر لائن کون سی ہے اس میں اختلاف ہے، لوگ اس بارڈر لائن کو مختلف جگہ پہ رکھتے ہیں. یہ مسلم ہے کہ ایک لائن ہے، اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مثلا یہ لغت میں کہ سب چیزیں مجھے خود اجتہاداً معلوم ہے. نہیں، آپ کو سب چیزیں اجتہاداً معلوم نہیں ہیں، بتایا گیا ہے. آپ جو چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں اور اسپیشلسٹ آپ کو بتاتا ہے وہ دو قسم کی ہیں. ایک وہ ہے جس کا استنباط میں کوئی کام نہیں ہے، فتویٰ میں کوئی کام نہیں ہے، وہ فتویٰ سے پہلے نہیں ہے، وہ فتویٰ کے بعد ہے. آپ اجتہاد کر کے کہتے ہیں کہ خمر حرام ہے، الخمر حرام. اس کے بعد یہ جو مایا پڑا ہوا ہے یہ خمر ہے یا نہیں ہے، یہ کارشناس بتائے گا. یہ جو کارشناس بتا رہا ہے یہ آپ کے فتویٰ کے بعد ہے نا. اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کو آپ سے کام نہیں ہے، وہ پھر مقلد کو کام ہے، آپ سے اس کارشناسی کا کام نہیں ہے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کلوننگ حرام ہے. یہ کلوننگ آپ کہتے ہیں بھائی کیوں حرام ہے؟
اس کے لیے آپ کو تو پتہ نہیں کلوننگ کیا ہوتا ہے, آپ کو کسی سائنٹسٹ سے پوچھنا ہے. وہ جو سائنٹسٹ بتا رہا ہے اس کی بنا پر آپ کہہ رہے ہیں کہ کلوننگ حرام ہے یا کلوننگ حلال ہے. یہ جو سائنٹسٹ پہ اعتماد ہے یہ فتویٰ سے پہلے ہے. یہ دو قسم کا اعتماد ہو گیا. تیسرا اعتماد یہ ہے کہ وہ نہ فتویٰ سے پہلے ہے نہ فتویٰ کے بعد میں ہے, وہ مقدمات فتویٰ ہے, جیسے یہ قول لغوی وغیرہ, وہ مقدمات اجتہاد ہے. اس میں جو دوسرا قسم تھا, پہلا قسم تھا بعد والا لوگوں نے اعتماد کرنا تھا, وہ اے آئی پہ اعتماد کر سکتے. ابھی بڑا مشکل ہے اس موسیقی میں. موسیقی کہتے ہیں کہ اگر مناسب مجالس لہو و لعب ہیں تو پھر حرام ہے, وَإِلَّا نہیں ہے, جو فقہاء اس طرح کہتے ہیں. اب ہمیں کہاں سے پتہ چلے یہ مناسب ہے یا نہیں؟ ہمارا تو فیلڈ ہی کوئی نہیں. یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ آپ کو اے آئی فوراً بتا دے گا, اس میں ڈال دیں, وہ کہے گا یہ مناسب ہے یہ مناسب نہیں. ٹھیک ہے نا. وہ اس والی مثال ہے جو فتویٰ کے بعد, فتویٰ دینے کے لیے تو کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہے نا کہ یہ مناسب ہے یا نہیں ہے, یہ مسکر ہے یا نہیں ہے, اس نے تو فتویٰ دے دیا علی نحو قضاء الحقیقیہ. دوسرا جہاں اس کو کلوننگ کی حقیقت کو معلوم کرنا ہے پھر فتویٰ دینا ہے, وہاں جب یہ خود سائنٹسٹ نہیں ہے, یہاں کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ سائنٹسٹ بنو, آپ کو پتہ چلے کہ کلوننگ کیا ہے اور پہلے آپ خود کرو اس کے بعد فتویٰ دو. نہیں, آپ کو اعتماد کرنا ہے. آپ مفتی کو اعتماد کرنا ہے سائنٹسٹ پہ. اب آپ اگر سائنٹسٹ پہ اعتماد کر سک رہے ہیں تو آپ اے آئی پہ کیوں اعتماد نہیں کر سکتے؟ یہ سوال ہے. اس میں ابھی ہم جاتے ہیں, اس کو مجتہد بنا کے دیکھتے ہیں اے آئی کو, وہاں کیا ہوتا ہے, وہ چیزیں وہ مشکلات اس کے اوپر بھی آ جائیں گی اگر آنی ہو تو. اور تیسرا جو تھا وہ کیا تھا؟ مقدمات اجتہاد میں اگر ہمیں اے آئی مدد دیتا ہے تو بسم اللہ. وہ پھر وہی مبنائی ہوگا کہ کون سے وہ چیزیں ہیں جس میں آپ بعض کے نزدیک یہ ہے, وہ کہتے ہیں جہاں آپ نہ کر سکتے ہوں خود سے اجتہاد, ممکن نہیں ہے, مقدور نہیں ہے آپ کے لیے, وہاں آپ تقلید کر سکتے ہیں. مثلا میں رجال میں اعتماد کرتا ہوں جو رجالیوں نے کہا ہے, میں خود سے جا کے تو ان میں زندگی نہیں کر سکتا. میں جا کے رجال حدیث میں جاؤں, زندگی کروں اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں, یہ تو ممکن نہیں ہے. میں کیا کروں گا؟ میں اس قول ثقہ پہ اعتماد کروں گا. کہیں پر آپ کے لیے ممکن ہے, کچھ مقدمات ہیں, آپ کو منطق حاصل کرنا ہے, آپ کو باقی کچھ جو علوم ہیں وہ آپ کو وہ آپ کے لیے مقدور ہے, وہاں آپ جائیں, آپ ان میں اجتہاد کریں. ہم یہ جو مقدور اور غیر مقدور سے زیادہ لازم و غیر لازم کی بات کرنی چاہیے کہ آیا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے. اگر ضروری نہیں ہے تو پھر آپ کر سکتے ہو, ضرورت کیا ہے؟ کوئی ایسی ضرورت کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس مقدمے میں بھی اجتہاد ضروری ہے. اس ضروری کے بعد بحث آئے گی مقدور ہے یا مقدور نہیں ہے. اگر ضروری ہی نہیں ہے تو مقدور اور غیر مقدور کی بات آتی ہی نہیں. تو یہاں پر بھی یہ آ جائے گا کہ آپ کی جگہ اگر اے آئی آپ کا معاون ہو کے اس جگہ پر اجتہاد کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ مجتہد مطلق ہوتے ہیں یا مجتہد متجزی ہوتے ہیں, یہ خود ایک الگ بحث ہو جائے گی. اگر کچھ فیلڈ میں آپ کی اے آئی مدد کر رہا ہے تو آپ پھر مجتہد مطلق ہی نہیں ہوئے, متجزی تو ہو گئے. جیسے متجزی جیسے ہی ہے کہ آپ نے ایک باب میں اجتہاد کر لیا, آپ مجتہد متجزی. اسی طرح آپ نے ان فنون میں سے جو اجتہاد کے لازم ہیں ان میں سے
5 میں اجتہاد کر لیا، ایک میں آپ نے اے آئی کی مدد لے لی، آپ مجتہد متجزی ہو گئے، آپ کی تقلید جائز ہے یا جائز نہیں ہے، وہ اس بحث میں چلی جائے گی، وہاں فال کرے گی. ٹھیک. اب آ جاتے ہیں کہ ہم اس کو لے آتے ہیں، مجتہد بنا دیتے ہیں. بھئی یہ فتویٰ دے رہا ہے تمام مجتہدین سے بہتر. آپ کہتے ہیں عالم کی تقلید ہونی چاہیے. یہ عالم ہو گیا. جیسے ہم نے مثال دی تھی، مثال غلط ہے لیکن صرف سمجھانے کے لیے، شطرنج پہلے انسان بہتر کھیلتا تھا، کمپیوٹر اس طرح نہیں کھیل سکتا تھا. اب جب ثابت ہو گیا کہ بھئی شطرنج کمپیوٹر سے بہتر کوئی انسان شطرنج نہیں کھیل سکتا، کسے آپ کہیں گے کہ سب سے بہتر کون بتا سکتا ہے آپ کو کیسے کھیلنا ہے؟ کمپیوٹر. وہ عالم ہو گیا. یہاں پر بھی اگر کوئی مرحلہ ایسا آ گیا جہاں یہ بات ثابت ہو گئی کہ کمپیوٹر جو ہے آپ کا، اے آئی جو ہے وہ ہو گیا ہے عالم، اور وہ ان دقتوں پر نگاہ کرتا ہے اور اس سرعت سے مصادر میں سیر کرتا ہے جو انسانی ذہن کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اور اس کی دقت اتنی زیادہ ہے اور اس میں خطا کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے، تو وہاں ہم کیا کریں؟ وہاں اسے مجتہد مانیں یا نہ مانیں، اس کی تقلید کریں یا نہ کریں. تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھئی ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ یشترط فی المجتہد امور، مجتہد میں صرف یہ تو نہیں ہے کہ وہ عالم ہو، ہے نا. ہم نے کہا اس میں امور ہیں. امور میں کیا ہے؟ البلوغ. آپ کہیں یار یہ اے آئی بھی بالغ ہے. العقل، آپ کے عقل میں بھی یہ آپ سے آگے چلا گیا. انٹیلیجنس ہے نا عقل کا مطلب، ٹھیک ہے نا. جس میں مشکل ہو جاتی ہے وہ کیا ہے؟ الایمان. اس کو شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے. یہ حجت الاسلام آیت اللہ العظمی اے آئی شیعہ اثنا عشری نہیں ہوگا. اس کے بعد کیا ہے؟ عدالت. اس اے آئی سے آپ پوچھیں فلاں گانا سنا، انہوں نے سنانا شروع کر دینا. عدالت بھی اس میں نہیں. اگلی جو شرط ہے وہ مرد ہونا ہے. ٹھیک ہے بھائی، خاتون کی تقلید جائز نہیں. بھائی خاتون آپ سے بہتر سمجھ رہی ہو، آپ سے زیادہ عالم ہو گئی ہو، اس میں تو بلوغ اور عقل اور ایمان اور شیعہ اثنا عشری ہونا اور عدالت ہونا یہ سب ہے، لیکن مرد نہیں ہے. اس کی تقلید جائز ہے؟ تقلید جائز نہیں ہے. صرف تقلید نہیں ہے، اس سے رائے لینا، فتویٰ لینا تو دور کی بات ہے نا. روایات میں ہے کہ آپ اس سے رائے بھی نہیں لے سکتے کہ اس کی رائے صحیح نہیں. اب اس کو مرد ثابت کرنا پڑے گا اے آئی کو پہلے، وَإِلَّا اس کی تقلید نہیں ہو سکتی. حریت، یہ کسی کی ملکیت نہ ہو. ٹھیک. ابھی مجھے اس کا سٹیٹس پتہ نہیں ہے کہ اے آئی کا جو ہے ابھی جو مثلا چیٹ جی پی ٹی ہے فلاں یہ تو ملکیت میں ہے. ٹھیک. آگے بھی جو بھی ہوگا وہ ملکیت میں ہی ہوگا، کسی کمپنی کا ہوگا. ٹھیک. حریت تو اس میں نہیں ہے. ٹھیک. اگلا جو ہے وہ ہے اجتہاد مطلق. شرط جیسے ہم نے کہا تھا متجزی، آپ کے لیے کہا تھا کہ آپ متجزی ہو جائیں کیونکہ کچھ حصہ آپ کا اے آئی نے انجام دیا تو آپ کا تقلید نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک. یہاں پر بھی اجتہاد مطلق چاہیے. ٹھیک. 8ویں جو شرط ہے حیات، یہ تو حی نہیں ہے، اے آئی تو حی تو نہیں ہے نا. ٹھیک. 9ویں شرط عالم ہونا، وہ تو یہ ہے فرض، یہ ہے اس فرض پہ بحث ہو رہی ہے. 10واں یہ ہے کہ ولد زنا نہ ہو. اب اس کو ہم کیسے ثابت کریں؟ 11ویں یہ ہے کہ اللہ یکون مقبلا علی الدنیا و طالبا لہا، طالب دنیا نہ ہو. من کان من الفقہاء صائنا لنفسه، اس کا نفس بھی نہیں.
حافظا لدینہ، اس کا دین بھی نہیں ہے، مخالفا لہوا، یہ مخالف ہوا بھی نہیں ہے، مطیعا لامر مولا، یہ مطیع بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، فللعوام، عوام فللعوام اے آئی کے لیے نہیں، ٹھیک، ہاں، اچھا، اب ادھر سے تو ثابت ہو گیا کہ یہ مجتہد نہیں ہو سکتا، ٹھیک، لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ انسانوں کے لیے شرط تھی، اگر انسان فتویٰ دے رہا ہو تو انسان کو عاقل ہونا چاہیے، انسان کو حر ہونا چاہیے، انسان کو مرد ہونا چاہیے، اگر وہ مرحلہ آ جائے جہاں یہ بات انسان سے نکل کے اس بحث میں چلی جائے کہ اب یہ اے آئی کمپیوٹر مرجع تقلید بن گیا ہے، اس کے لیے ساری شرائط ہیں، یہ تو بحث ہی نہیں ہے، یہ ساری شرائط انسان کے لیے تھی، ہے نا، اس میں تقسیم ہے ہی نہیں کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، تو مرد ہونے کی شرط تو اس کو نہیں لگے گی، کیا کہتے ہیں جی؟ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ انسان کے علاوہ کی تقلید ہو سکتی ہے، تو پھر تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ یہ جو ساری شرائط تھی، یہ یشترط فی المجتہد امور البلوغ والعقل والایمان، یہ ساری باتیں کس کے لیے ہیں؟ انسان کے لیے ہیں، اے آئی انسان تو نہیں ہے جس میں یہ 11 چیزیں شرط ہوں، اس میں جو عدالت ہے وہ عدالت کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ اگر عدالت نہیں ہوگا، اگر وہ کیا کہتے ہیں مقبلاً علی دنیا نہیں ہوگا تو پھر اس میں مشکلات پیدا ہو جائیں گی، وہ فتویٰ صحیح نہیں دے گا، وہ اپنے مصالح کے لیے فتویٰ دے گا وغیرہ وغیرہ، یہاں تو وہ مشکل ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں جب وہ نفس ہی نہیں ہے، ہوا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے مخالف بھی نہیں چاہیے، مخالفاً لہوا، ادھر ہوا ہی کوئی نہیں چلتی، اس کو مخالف کیا ہونا ہے؟ مخالف انسان کو ہونا ہے جہاں ہوا چلتی ہے، لیکن یہ ثابت کرنا پھر آسان نہیں ہے کہ غیر انسان کی تقلید ہو سکتی ہے، یہ ثابت کر لیں تو اس کے بعد پھر ان شرائط سے دستبرداری ممکن ہے کہ بھئی یہ ہم پھر کہیں گے یشترط فی المجتہد انسانی، جو انسانی مجتہد ہے اس میں یہ شرائط ہیں، لیکن جو اے آئی ہے اس میں یہ شرائط لازم نہیں ہے، اب آپ کا اختیار ہے، آپ اس میں آپ لوگوں کے پاس اس میں کافی ٹائم ہے، ابھی ہم سب کے پاس ٹائم ہے، ابھی وہ مرحلہ آنے میں کافی زمان ہے جہاں یہ بحثیں جدی ہو جائیں گی اور سوال روز ہو جائے گا اور پوچھا جائے گا، اور پھر یہ پوچھا جائے گا کیوں نہ مانیں، کیوں اس کی تقلید نہ کریں، یہ ساری چیزیں چل پڑیں گی، ٹھیک، ابھی جو ہوا چلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تقلید ہی نہ کریں، ٹھیک، تقلید نہ کریں، اور کس نے کہا ہے تقلید؟ اور کیونکہ یہ سوشل میڈیا اور یہ چیزیں آ گئی ہیں اور اس پہ وہ باتوں کو ایسا پیش کیا جا سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں میں یہ بات آ گئی کہ یہ شروع کب سے ہوا ہے، یہ تو بہت تازہ بات ہے، یہ کوئی مرجعیت کا سسٹم ائمہ نے تو نہیں دیا ہے، اور یہ آپ لوگوں نے ابھی بنایا ہے، تو اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ یہ سارے اعتراضات تقلید پر، ہمارا موضوع ابھی یہ نہیں ہے کہ ہم ابھی اعتراضات کے جواب دیں، لیکن آپ لوگوں کو ان تمام چیزوں سے اویئر بھی ہونا چاہیے کہ کس قسم کے اعتراضات کیے جا رہے ہیں اور ان کے جوابات کیا ہیں۔ وہ تو آسان ہے، جواب مشکل نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو، کیونکہ ہم سے آ کے جوان بات نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کے ذہنوں میں وہ مشکل رہ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ کھٹک رہی ہوتی ہے،
تو اگر ہم اس بات کو خود سے پہلے سے ایڈریس کر سکیں، اگر ہمیں پہلے سے پتہ ہو تو وہ بہتر ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال ہیں، کیونکہ اس موضوع کو ہم یہیں ابھی ختم کر رہے ہیں، اور ابھی نیکسٹ جو درسی دن ہے اس سے ہم مفاہیم میں وارد ہو جائیں گے، تو آپ کے سوال لیتے ہیں، وَإِلَّا پھر ہم یہاں اسے ختم کرتے ہیں۔ چلیے، سوال نہیں ہے۔ اور ویسے درس کا، ہمارے درس کا تو اخلاق ہے نا، جس کے ذہن میں جو سوال جب آئے وہ وہی سوال کر سکتا ہے، اس کو وہیں روکنا چاہیے، وہیں سوال کرنا چاہیے، اور وہیں سے آگے چلانا چاہیے۔ ٹھیک، تو انشاءاللہ اس کے بعد ابھی ہم فقہ آج شروع کریں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین ایک الطاہرین۔ سوال ہے آصف۔ جی فرمائیں۔ جی فرمائیں۔ اگر تب تک وہ برادر نہیں آتے میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی پہلے دو تین دروس میں نہیں تھا، حاضر نہیں ہو سکا۔ آپ نے جو اے آئی کی بات کی، کیا اس پہ یہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ اس میں ہیکنگ وغیرہ کا چانس زیادہ ہے انسان کی نسبت، تو اس وجہ سے بھی ہم اس کی تقلید نہیں کر سکتے؟ یہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اس میں یہی ہے کہ آپ پہ یہ اعتراض ہے کہ آپ وہ درس سن لیں، ابھی موجود ہے، آن لائن موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسئلہ یہی ہے کہ چیز ہیک ہو سکتی ہے، اور اس میں اگر وہ اس خطرے کا وہ رہے کہ یہ چیز ہیک ہو گئی ہے، پھر یقیناً یا ہیک ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے یہاں پہ بھی مجتہدین میں بھی ہے نا، انسان بھی تو ہیک ہو سکتا ہے، زیادہ آسانی سے ہو سکتا ہے، یہاں تو پھر بھی تھوڑا سا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ انسان تو چند ڈالروں پہ ہیک ہو جاتا ہے، تو یہ شرط رکھی گئی ہے اجتہاد میں اور آپ کی تقلید میں کہ وہ بندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ہیک ہو جائے۔ تو یہاں سسٹم بھی اس مرحلے پہنچنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں یہ مشکل جو ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کہا کہ ہیک ہونا تو بات کا مسئلہ ہے، یہ ہے ہی اغیار کا، ہے ہی دشمنوں کا بنایا ہوا، ٹھیک۔ جب دشمنوں کا بنایا ہوا ہے تو آپ اس کی کیسے تقلید کر سکیں گے جو پروڈکٹ دشمنوں کی ہے، اور وہ اس میں چاہیں جو بھی کر لیں۔ ابھی آپ کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں اور اس میں آپ سے تمام اپنے مصادر بھی اس میں سے لیتے ہیں، اور قرآن بھی لیتے ہیں، حدیث بھی لیتے ہیں، سب چیزیں اس میں سے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کچھ جگہ پر تصویر ہوئی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہاں ہوئی ہے، کہاں نہیں ہوئی ہے۔ جو بالکل اس سے خارج ہے وہ انٹرنیٹ سے کوئی آیت لے کے نہیں پڑھ سکتے، لیکن جو اس کو تھوڑا بہت علم ہے، پتہ ہے، سائٹس کا پتہ ہے، تو اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، وہ اعتماد کر سکتا ہے، اور آج آپ اور میں سب اس پہ اعتماد کر رہے ہیں اسی ہیک کے قابل پر، اور اس پہ فیبریکیٹڈ چیزیں آئی ہوئی ہیں، فلان ہوا ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود اس سے اعتماد سلب نہیں ہوا ہے۔ اس میں پھر ہم دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ مراحل الگ ہیں کہ آپ اس کو کس مرحلے پر لے جاتے ہیں۔ اس کو اگر مرجع تقلید کے مرحلے پہ لے جاتے ہیں وہ بہت مشکل ہے، وہ آسان نہیں ہے۔ ہم اس جگہ کی بات ہم نے ابھی آخر میں کی ہے کہ ہم اے آئی کو اگر بالکل مرجع تقلید کہیں دے وہ پھر بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس جگہ تک پتہ نہیں کب پہنچیں گے اور کیا ہوگا، وہ اس وقت کے لوگ وہ کریں گے۔ ہمارے زمانے میں تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ مرجعیت پر آ جائے اے آئی، اور آپ کا جو ہیک ہونے کا اعتراض ہے وہ ادھر زیادہ وارد ہو، لیکن آپ کا معاون ہو جائے اس میں، کیونکہ آپ بھی اہل خبرہ ہیں، آپ کو اتنا پتہ چلنا چاہیے ٹیکنالوجی کا کہ یہ جو چیزیں آ رہی ہیں یہ جینون ہیں یا جینون نہیں ہیں۔ السلام علیکم آسان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سب یہی اے آئی سے مربوط ایک سوال ہے، ٹاپک بہت ہی اچھا ہے اور ریلیونٹ ہے۔
کہ ہم یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ اے آئی جو ہے نا وہ مرجعیت کے مقابلے میں یا اس کے متوازن ایک نظام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو اگر ہم ابھی کی صورتحال دیکھیں کہ مرجعیت کے حوالے سے دیکھیں تو ایک سسٹم تو موجود ہے، لیکن عوام کا فائدہ اسی طرح سے ہے کہ بھی وہ ایک مسئلے میں ایسا کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا ایسا نو کی طرح ہے، ان کو اتنا کنسرن ہے. تو اے آئی اس حد تک تو پہنچ جائے گی کہ جو بنیادی مسائل ہیں جن میں اتنا اختلاف بھی نہیں ہے، جیسے نماز کے مسائل ہیں، شکیات نماز ہیں، یا باقی خمس کے بنیادی مسائل ہیں کہ جہاں ہمیں خمس واجب ہے نہیں ہے، تو ان معاملات میں اے آئی رہنمائی تو فراہم کر دے گا کہ ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے. تو وہ چیز مقابلے میں بن پائے گی پھر مرجعیت کے، جتنا عوام تک کنسرن ہے. نہیں، یہ تو سب سے مشکل مرحلے کو آپ نے سب سے آسان کر کے پیش کر دیا نا. ایک دفعہ یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ سرچ کرتے ہیں کہ آپ اے آئی سے پوچھیں کہ بھائی فلاں میرا مرجع تقلید ہے، وہ کیا کہتا ہے، وہ بتا دے گا. اس کی دلیل کیا ہے وہ ہی بتا دے گا. یہاں تک تو کوئی مشکل نہیں. وہ ابھی بھی ویب سائٹس بتا رہی ہیں اور اس پہ ساری دنیا عمل کر رہی ہے، اعتماد کر رہی ہے. کہ اس میں کچھ جعلی ویب سائٹس بھی آئی ہوئی ہیں، لیکن جن کو پتہ ہے وہ ویب سائٹس پہ جا کے وہ مرجع کا فتویٰ لے کے اس پہ عمل کر رہی ہیں. مراجع کی طرف سے بھی اعتماد ہے، اسی لیے تو وہ اپنے فتاویٰ اپلوڈ کر رہی ہیں. ویسے وہ اپلوڈ کیوں کریں، وہ کیوں ویب سائٹس پہ رکھیں؟ وہ کہیں بھائی اگر ان کا فتویٰ یہ ہے کہ بھائی آپ ان ویب سائٹس پہ اعتماد نہیں کر سکتے ہیں اور آپ کو کسی عالم سے ہی پوچھنا ہے، وہ کتابیں کیوں چھاپ کے بھیج دیتے ہیں؟ کیا آپ پڑھ کے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ یہاں تک تو ٹھیک ہے. ہماری بحث یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی یہ اے آئی آپ کو مجتہد کے فتویٰ تک پہنچا سکتی ہے، نہیں پہنچا سکتی. وہ تو پہنچا سکتی ہے، وہ ابھی بھی آئی ٹی پہنچا رہی ہے، اس کے لیے اے آئی کی ضرورت نہیں. مسئلہ یہ کہ وہ اس کا اپنا فتویٰ ہو. وہ یہ کہے کہ آپ کے فقہا کہتے ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں جو چیزیں پتہ ہیں، وہ کہیں جو آپ کو جو پتہ ہے وہ غلط ہے. بھائی فتویٰ یہ ہے، یہ میری تحقیق ہے اور اس تحقیق کے پیچھے اتنا ڈیٹا ہے اور اس کے پیچھے یہ سب کچھ ہے، اور یہ جو آپ سمجھ رہے تھے کہ خمس اس طرح واجب ہوتا ہے، یہ اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح ہوتا ہے. وہاں آپ کیا کریں گے؟ بحث ادھر ہے. ٹھیک ہے نا. اگر مثلا آج کل احتیاط پہ عمل کرنا آسان نہیں ہے. انسان کو یا مجتہد ہونا چاہیے یا تقلید کرنی چاہیے یا محتاط ہونا چاہیے. ٹھیک. اے آئی کے بعد محتاط ہونا آسان ہو جائے گا. اسے آپ کہیں گے بھائی بتاؤ مجھے مسئلہ کیا ہے، کس کس کا کیا کیا قول ہے اور اس میں احتیاط کی راہ کون سی ہے، وہ آپ بالکل نکال کے دے گا. آپ بہت آرام سے کر سکتے. یہ آپ صحیح. کی آج کل کی ویب سائٹس نہیں کر سکتی ہے، یہ اے آئی بہت آسانی سے کر کے دے گی آپ. ٹھیک ہے نا. اس پہ اعتماد میں تک میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. یہ ایک ڈیٹا ہے، وہ ڈیٹا صحیح. آپ تک دے رہا ہے، اس ڈیٹا کس سے آپ آگے استفادہ کر رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، اس میں آپ کو آسانی ہو جائے گی. یہاں تک بھی کوئی کلام نہیں. سارا کلام کہاں ہے؟ سارا کلام یہاں ہے کہ وہ کہ اے آئی کے میں آیت اللہ العظمیٰ ہوں، میری مانو. ٹھیک. تو آیا اسے مانا جا سکتا ہے یا نہیں مانا جا سکتا؟ اس میں یہی اسی سے مربوط ایک اور بھی چیز آ جائے گی کہ اے آئی کے یہ جو ہوں گے فتاوی ہوں گے، تو جس طرح تقلید کے بارے میں ہے کہ تقلید کی حجیت کیا ہے، آیا وہ کاشف از واقع ہے یا خود تقلید کی پیروی کرنا ہی مقصود ہے. تو وہ کاشف از واقع ہے. تو اس عنوان سے اگر دیکھیں تو اے آئی جتنے بھی استنباط ہیں یا روایات یا کے باب میں جو استنباط کرے گی، تو وہ تو چیز آ جائے گی، اس کے مقابلے میں فتویٰ بھی آ جائے گا مرجعیت کے مرجع کے مقابلے میں، اور یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ چونکہ عوام کو تو فتویٰ چاہیے ایک بائی پروڈکٹ. جیسے عوام تو جو سوال کرتی ہے، اگر اس کو تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتائیں تو وہ تو کہتی ہے کہ ابھی یہ مولانا صاحب جو ہے نا ہمارے سوال کو ایڈریس ہی نہیں کر پا رہے، یعنی کہ یا وہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اتنا ہونے چاہیے. تو اس حد تک تو یہ بتا پائے گی اے آئی. تو اس صورتحال میں جب زمانہ اس ٹائم چلا جائے گا جب ابھی بھی بحثیں ہو رہی ہیں کہ تقلید کی حجیت آیا ذاتی ہے یا وہ تو کاشف از واقع ہے، تو اس عنوان سے اگر دیکھیں اور باقی جو شرائط ہم مجتہد میں کہتے ہیں تو وہ شرائط تو ابھی کنسرن نہیں ہے. جیسے ابھی مراجع کے جو دفاتر ہوتے ہیں، دفاتر کے اور مسائل ہیں، خود مرجع کے حوالے سے دیکھیں تو وہ اور چیزیں ہیں. تو وہ پھر شرائط میں یہی ہوتا ہے کہ عام پبلک تو اسی پہ اعتماد کرتی ہے کہ اینڈ جو رزلٹ ہے فتویٰ ہے تو وہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے، باقی آپ اتنی چیزوں میں تفحص نہ کریں. تو اس اعتبار سے آوازان اگر دیکھیں تو وہ پھر ایک چیلنج تو بن جائے گا کہ اے آئی کا فتویٰ جو ہے اسی عنوان سے تو وہ بھی اس کے برابر ہو سکتا ہے.
ہاں اگر آپ کے لوگوں کی نگاہ میں برابر ہو گیا تو ہو گیا، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری بات لوگوں کی نگاہ میں نہیں ہے نا، ہماری بات شارع کی نگاہ میں ہے. ہم ابھی لوگوں کی نگاہ کی بات کر ہی نہیں رہے نا. لوگوں کی نگاہ میں اے آئی ہو سکتا ہے آپ کے مرجع سے زیادہ بہتر ہو جائے. لوگوں کی نگاہ میں ابھی جاہل لوگ آپ کے عالم سے بہتر ہیں. ان کی نگاہ میں ان کے اپنے ذہن میں آنے والے ناقص خیالات آپ کے تمام اجتہادات سے بہتر ہیں، بہت بڑی اکثریت کے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے کہ لوگوں کی نگاہ کیا ہے، لوگ کس طرح دیکھتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، اس سے تو کچھ فرق نہیں پڑتا ادھر حجیت و عدم حجیت میں. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ غیر انسانی شخص استنباط کرے اور اس استنباط پر ایک انسان عمل کرے، یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں، اسے ثابت کرنا پڑے گا. اگر یہ ثابت ہو گیا تو اس کے بعد پھر پہلا مرحلہ یہ ہے، اس کے بعد وہ جو شرائط مجتہد تھا اس کو حل کرنا آسان ہو جائے گا. اگر یہ ثابت نہ کر سکے تو وہ شرائط میں ہم ختم ہو جائیں گے. وہ شرائط آئے گا، وہ کہیں گے جی اس کو مرد ہونا چاہیے، آپ مرد ثابت نہیں کر سکتے. آپ کو حر ہونا چاہیے، آپ اس کی حریت ثابت نہیں کر سکتے. وہ ساری شرائط میں ابھی ہم نے ایک ایک کر کے بیان کیا. ان تمام شرائط میں اے آئی کی چھٹی ہو جاتی ہے. وہ کسی بھی صورت میں کوالیفائی نہیں کرتا ہے کہ وہ مرجع بن جائے. اس کے لیے پھر آنا کہاں سے پڑے گا؟ اس کے لیے آنا یہاں سے پڑے گا کہ آپ تقسیم کریں. مرجع دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک انسان اور ایک غیر انسان. یہ پہلے ابھی تک یہ بات تھی ہی نہیں، ممکن ہی نہیں تھا، اس کا تصور بھی ممکن نہیں تھا. انسان و غیر انسان سے مراد کیا تھا؟ فرشتے. وہ ایام جاہلیت میں وہ کہتے تھے کہ رسول کیوں آیا، فرشتہ آ جائے. وہ تو ممکن نہیں کہ ہم ابھی کہیں جناب علی یا انسان یا غیر انسان، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. جب بحث یہاں پہنچ جائے اور وہاں آپ بیٹھ کے، ابھی ہم نے اس کو بھی اس طرح ان ڈیپتھ نہیں دیکھا ہے اور نہ ہی آج کل کسی نے دیکھا ہے، نہ اس پر کبھی بحث ہوئی ہے کہ آیا تقلید غیر انسان کی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. بحث ہو اور اس کے بعد یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ غیر انسان کی ہو سکتی ہے. شرائط کیا ہیں اس پہ بحث کرنے کے لیے آ جائیں اور پھر ان شرائط کو لے آئیں کہ بھئی انسان ہو یا غیر انسان ہو، مجتہد میں یہ شرائط ہونی چاہیے، اسے اسٹیبلش کر سکیں. وہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ اسٹیبلش ہو گیا تو پھر اس میں ان شرائط کو ہم پھر سائٹ پہ کر سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں یہ جتنی شرائط آ رہی ہیں یہ سب انسان کے لیے آ رہی ہیں. اگر انسان مجتہد ہے اسے بالغ ہونا چاہیے، اسے حر ہونا چاہیے، اسے جو ہے طیب الولادہ وغیرہ وغیرہ سارا چیزیں مخالفاً للہوا اس کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں ہے. بہت شکریہ. سلامت رہے. سب معذرت. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا آغا، یہ تنصیر کے ہی اس پہ سوال ہے کہ اگر فتویٰ کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کاشف عن القول شارع ہونا چاہیے، اس کی کوشش میں ہی فتویٰ دیا جاتا ہے. تنصیر بھائی نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اگر وہ کر رہا ہے، مطلب یعنی وہ اور وہ جیسے آپ کے لیکچر میں بھی آیا کہ مجتہد سے زیادہ چیزیں اس کو مستحضر ہیں احادیث کے اس میں بھی، کے اقوال میں بھی. تو اس صورت میں پھر یعنی اس سے ہٹ کے جو ماضی میں چلا آ رہا ہے، یعنی اگر بہتر انداز میں وہ بتا رہا ہے مسئلے کو، شارع کے قول کو کشف کر رہا ہے، تو یہ پھر زیادہ بہتر نہیں ہو جائے گا یعنی عام جو فتوے کا سسٹم ہے اس سے، رائن سسٹم سے؟ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہتر تو بہت بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، اگر کے ساتھ البتہ. ٹھیک ہے، ابھی اس مرحلے پہ اے آئی پہنچی نہیں ہے لیکن پہنچ جائے گی. وہ مرحلہ کیا ہے جس میں ہم نے کہا تھا کہ تمام مجتہدین کو زندہ کر دو، ان کی تمام خطاؤں کو سلب کر لو. ان تمام مجتہدین میں خطا تو ہے، معصوم تو نہیں ہے، ان میں خطائیں ہیں. ان تمام خطاؤں کو نکال کے انہیں رفتہ شفتہ کر کے ایک شخصیت میں مجسم کر دیں تو وہ ہوگا اے آئی. اس کی تقلید بہتر ہے یا میری تقلید بہتر ہے؟ اسے ہم نے جو ابھی ہو رہا ہے وہ ایکس رے والی مثال دی تھی کہ ایک اسپیشلسٹ ہے، اس کی رائے بہتر ہے
یا 1 ملین ایکس رے پہ جو 1 ملین اسپیشلسٹ کی رائے ہے، یا 1 ملین ایکس رے پہ کہیں 1000 اسپیشلسٹ کی رائے ہے، وہ اور پھر اس رائے کے بعد کیا ہوا ان سب کو دیکھ کر وہ رائے بہتر ہے. کون سی رائے بہتر ہے؟ یقیناً یہ اے آئی والی رائے بہتر ہے. ابھی تک البتہ یہ ہاسپٹلس میں بھی اس طرح رائج نہیں ہوا ہے کہ اسپیشلسٹ کو ختم کر کے اے آئی کو وہ اگر آگے کر دیا جائے. ابھی تک نہیں ہو رہا، یعنی میڈیکل کی فیلڈ میں بھی نہیں ہو رہا، لیکن وہاں تو ہو جائے گا. وہاں تو بہت آسان، وہاں جب تشخیص وہ ہو گیا. مثلا ہمیں پہلے حکیم دیکھتے تھے اور حکیم نبض دیکھ کے کہتے تھے کہ تمہیں فلان چیز ہے، یہ اس کی تشخیص ہوتی تھی. ابھی وہ کیمرہ آپ کے بدن کے اندر جا کے اسکین کر کے وہ دیکھ کے سب بتا دیتا ہے کہ بھائی آپ کے ادھر پہ یہ ٹیومر ہے، اس میں سے بائسیپی لے کے بھی آ جاتا ہے باہر. وہ بہتر ہے یا حکیم کی نبض بہتر ہے؟ یقیناً وہ بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ علاج کیوں ہونا ہے؟ کاشفیت ہے، مرض کشف ہونا چاہیے. وہ نبض پہ ہاتھ رکھ کے کرتا تھا، یہ ابھی کیمرہ اندر لے جا کے پورا میدہ دیکھ کے کرتا ہے. تو آواز کٹ رہی ہے آپ کی، اگر کچھ بولنا چاہ رہے ہیں تو پھر صحیح سے بولے، نہیں تو مائک میوٹ کر دیں. تو اس مرحلے تک پہنچنے کے کہ ہم اس مرحلے تک پہنچ جائیں جہاں ہم کہیں کہ اے آئی کی کاشفیت قطعی ہے اور انسان کی کاشفیت قطعی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس مرحلے پہ پہنچنے کے بعد یہ بہت جدی سوال ہو جائے گا. ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے، ایک اور جو مسئلہ آپ کہہ سکتے ہیں مسائل مستحدثہ میں کیا کریں، جس میں پہلے فقہا نے کیا ہوا ہے، استنباط کیا، ان سب کو جوڑ کے فلان کر کے اس پورے ڈیٹا سے وہ آپ کو فتویٰ دے دے گا پرانا، اور وہ کہے گا کہ بھئی یہ فتویٰ ایسا ہے. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو آنے والے مسائل ہیں ان میں کیا کریں گے؟ اس کا بھی جواب ہے. ابھی آج کی اے آئی میں آنے والے مسائل کا جواب نہیں دے سکتا، جو ڈیٹا ہوگا وہی ہے. لیکن جو اے جی آئی ہے، جنرل آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، وہ اس ڈیٹا سے اس ڈومین میں چلا جائے گا جو نیا ہے. بہت آسانی سے آپ کو مسائل مختصہ جو ابھی فقہا کے لیے مشکل ہوتا ہے اور اس میں ٹائم لگتا ہے، ان کو موضوع سمجھنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے لیے موضوع سمجھنا بھی مشکل ہے. موضوع بھی کیونکہ یہ سارے ڈومین میں کام کرے گا. یہ سائنٹسٹ سے اچھا سائنٹسٹ ہوا ہے. یہاں فقہا سے اچھا فقیہ ہوا خود ہے. یہ ساری چیزیں اس میں جمع ہیں. اور اس مرحلے پہ اگر آپ پہنچ گئے اور آپ کہیں جناب جو مجتہد ہے اس میں باقی کوئی شرائط نہیں ہے، شرط صرف اور صرف کاشفیت ہے، یا یہ جو شرائط رکھی گئی ہیں ان کا دار و مدار بھی اسی پر ہے کہ اگر خاتون ہوگی تو اپنے احساسات میں آ کے اس جو قول معصوم ہے اس تک نہیں پہنچے گی، اس کے احساسات کی ملاوٹ ہو جائے گی اس میں، یا حوث کی ملاوٹ ہو جائے گی، فلان ہو جائے گی. یہ سب ملاک یہی ہے، اس ملاک کی وجہ سے. تو ثابت یہی کرنا پڑے گا کہ سب سے پہلے کہ غیر انسانی مجتہد ہو سکتا ہے نا، یعنی مجتہد تو ہو سکتا ہے، قابل تقلید مجتہد جس کی تقلید کی جا سکتی ہو، اسے اگر اسٹیبلش کریں، ثابت کریں، بحث کریں اس پہ، اس کے بعد پھر یہ چیزیں آئیں گی. السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام. جی آغا صاحب، میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہم تقلید وغیرہ یا اے آئی وغیرہ ہم نے ڈسکس کر لیا، ماشاءاللہ میں نے سارے لیسنز وغیرہ لیسن بھی کر لیا، ایون کلاس میں بھی پریزنٹ تھا. تو سوال بنیادی سوال یہ ہے کہ آغا صاحب ہم جو تقلید کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں یہ سب کے سب ہم واقع کو کشف کرنے کے لیے کرتے ہیں، یعنی حقیقت تک پہنچنے کے لیے، کہ ایون ہم مجتہد کی تقلید کریں یا ایون امام کی اطاعت کریں، یہ سب کے سب حقیقت کو ہمیں بتانے کے، اللہ کے رولز کو ہمیں بتانے کے لیے. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ یہ جتنے بھی شرائط مجتہد ہے یہ خود شرائط ہی اس لیے ہے کہ کیونکہ ہم ایک حقیقت کو درک کر سکے، ہم اس حقیقت کے مطابق عمل کر سکے. تو اے آئی وغیرہ میں اگر دیکھا جائے تو
ان شرائط کے بغیر وہ ہمیں حقیقت ایزلی ہمیں پرووائڈ کر سکتا ہے. تو ہمارا بنیادی مقصد حقیقت تک پہنچنا ہے، نہ کہ یہ شرائط وغیرہ. ویسا سوال ہے. صحیح ہو گیا آپ کا وغیرہ. مجھے سمجھ میں نہیں آیا نا کہ ہر جگہ جو ہے اے آئی بھی تھا اور اس کے علاوہ بھی کوئی چیز تھی. ٹھیک، تو وہ وغیرہ کون ہے؟ اچھا، بحث یہی ہے نا، بحث یہی ہے. ہم نے کہا کہ اگر یہ قطعی ہو جائے، جی ہاں سر. اگر اے آئی کے احکامات قطعی ہو جائیں اور ادھر قطع میں قطع کی مطلق حجیت آ جائے اور اس باب سے آپ وارد ہو جائیں، تو ادھر وہ ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس کو بند کرنے کا راستہ صرف یہ ہے کہ آپ پھر حجیت قطع کی بحث میں وہ آ جائیں کہ بھئی یہ ایسی کہانی نہیں ہے، یہ حجیت قطع بالکل مطلق ہے اور فلان ہے، اور جو چیزیں ہیں وہ اگر اس باب سے آتے ہیں تو وہ ہے. اگر دیکھیں یہ منکشف ہو جاتا ہے کہ یہ سارا واقع یہی ہے، اور اے آئی کے ذریعے بات بالکل قطعی ہو جاتی ہے کہ حکم میں معصوم یہ تھا، تو پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے اگر یہ قطع حاصل ہو جاتا ہے سب کو. لیکن یہ قطع حاصل نہیں ہو سکتا. ہم جو ابھی اے آئی کے اتنے وہ ہیں سپورٹر ہیں، اس کے باوجود اے آئی کے آنے کے بعد، یہ تمام اتنے بڑے بڑے مجتہدین کے آنے کے بعد بھی آپ کو قطعی پتہ چلتا ہے؟ کوئی قطعی چیز پتہ نہیں چلتی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حکم معصوم یہی ہے ولا غیر. حجت ہے وہ الگ مسئلہ ہے، ہم اپنی کوشش کے مطابق یہاں پہنچے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے. ہم تک بہت سی چیزیں، بہت سا ڈیٹا ہم تک نہیں پہنچا ہے. بہت سا ڈیٹا درمیان میں ایسا فیبریکیٹ ہوا ہے جو ہماری کتابوں میں ہے، اور بہت سی غلطیاں فقہا سے ہوئی ہیں جو کہ اس ڈیٹا میں ہیں. اسی ڈیٹا سے اس نے اے آئی نے کھیلنا ہے نا، اور اس کے باہر تو کہیں سے نہیں جا سکتا. اس کا امام سے کوئی رابطہ تو نہیں ہے. انسانی جب فقیہ ہوتا ہے اس کا وہ معنوی رابطہ ہوتا ہے اور اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. ابھی ہم اس جہت میں نہیں ہیں، ہم نے اس طرف کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا ہے، ہم نے تو صرف ایک بحث کو رکھنے کے حد تک کی. وہ جو معنویت اور معنوی ارتباط ہے جو انسان میں ہے، جو بہت سی چیزوں کو وہاں سے بچاتا ہے انسان کو اور حقیقت تک پہنچاتا ہے اور آپ کو حقیقت تک پہنچانے میں مددگار ہے، وہ اے آئی میں نہیں آئے گا، وہ معنویت نہیں آئے گی. اس کا ہم نے حل یہ کیا تھا کہ آپ اس کو اپنا معاون رکھ لو، اور وہ جو آپ غیر معنوی کاموں میں زیادہ وقت گزارتے تھے وہ وقت بھی آپ معنوی میں گزارو، آپ کا ارتباط زیادہ قوی ہو جائے گا. یہ کام آپ کو اس معاون نے کر کے دے دیا جو وہ ہے ڈرٹی ورک ہے، غیر علمی کام ہے یا غیر معنوی کام ہے. علمی کام سارے یہ کرتے، سارے سے مراد یہ نہیں کہ اب یہ ایک کوئی عارف ہو نمازیں پڑھتا رہتا ہو، پتہ نہیں تسبیح کرتا رہتا ہو، وہ اے آئی سے پوچھ کے آپ کو فتویٰ دینا شروع کر، یہ مراد نہیں ہے. اس کو بھی وہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے ابھی اس مرحلے پہ پہنچنے میں بہت ٹائم ہے کہ ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ اے آئی آپ کو عین حقیقت تک پہنچا رہی ہے. عین حقیقت تک پہنچنا صحیح ہے یا ظنی الحقیقت تک پہنچنا صحیح ہے؟ اس میں امر دائر ہوا تو یقیناً جو عین الیقین ہے، حق الیقین ہے، وہ صحیح ہے. لیکن اے آئی اس مرحلے پر بھی نہیں پہنچ سکتی. شکریہ سر. چلے آج ہمارے فقہ کا ٹائم آپ کے سوالات میں چلا گیا. ہم انشاءاللہ پھر فقہ جو ہے کل درسی سے انشاءاللہ شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا سب شکریہ.